अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू और ख़बरें इंतहाई ख़तरनाक किस्म की आ रही हैं कश्मीर से। जी हाँ, आज़ाद कहने को तो दिल नहीं करता क्योंकि जो वहाँ के हालात हैं वो भी मकबूज़ा ही है। हाँ जी, मकबूज़ा, बल्कि वो क्या, पूरा पाकिस्तान ही मकबूज़ा है। पूरा पाकिस्तान पे कब्ज़ा है जनाब, और कब्ज़ा किए बैठी है पाक फ़ौज। हाँ जी, पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज ने अपने वहाँ पर जनाब पूरे भर भर के ट्रक जो है वो भेजे हैं कश्मीर में। ख़बरें तो वैसे जहर वाली हैं, लेकिन मैं आपको शहद की तरह सुनाऊंगा क्योंकि वो जहर से देहांत भी हो सकता है बंदे का। एकदम सुन के शौक में चला जाता बंदा कि यार की हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई नया काम नहीं हो रहा। हाँ, तसल्ली रखें, फ़िक्र नहीं करनी है आपने। ये जो कश्मीर में फ़ौजें भेजी गई हैं और वहाँ पर जो जुल्म व बर्बरियत, जो तशद्दुद वहाँ पर किया जा रहा है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम वहाँ पर किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये हो चुका है, पहले बहुत मर्तबा हो चुका है। इनका काम यही है, हमने फ़ौज को इसीलिए तो रखा हुआ है। ओ भाई, हम ये कौन पागल है जो कहता है कि ये हमने इन्हें हिफाजत के लिए रखा हो? और नहीं हो बेवकूफ़ो, ओए अपनी इस्लाह करो। इनको हमने अपनी हिफाजत के लिए नहीं रखा हुआ, इनको हमने अपने जुर्मों की सज़ा भुगतने के लिए रखा हुआ। जो जराइम हम ज़िंदगी में करते हैं, देखें, ये सीरियस सी बात है कि देखिए, हम गुनाहगार लोग हैं, गुनाह होते हैं तो वो जो है वो फिर हमारे नामा अमाल में लिखे जाते हैं। तो वो उस जाके अगले जहान में उसकी पकड़ होगी कि भाई ये जो ये तुमने जो गुनाह किया है इसकी सज़ा भुगतो। तो ये इसलिए हमने कहा कि भाई वो हमने वहाँ जाके जो भुगतनी है तो उससे बेहतर है कि यहीं भुगत लें। इसलिए हमने पाक फ़ौज को रखा हुआ है कि ये हमारे गुनाह जो हैं, हाँ, उनका जो है वो अजाला करती है। मेरा मतलब है कि उस गुनाहों को जो है ना वो झाड़ती, ख़त्म करती है, हम पे जुल्म करती है। हाँ, इसलिए इनको रखा है। बंदूकें भी इसलिए लेके दी हुई हैं कि भाई वो जहाँ गुनाहगार ज़्यादा हों दर 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 सारे गुनाहगार यहीं पे निपट जाएं। कम से कम अगली मंजिल जो है आसान हो जाएगी हम सब की। हाँ जी, क्योंकि देखें, अगली मंजिल में अगर पकड़े गया, मौत के बाद पकड़े गए, वो वहाँ पर बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ये अपना गोलियाँ खा ली, या ईंटें लटकवा ली, या डालों में उठाए गए, गायब हो गए। तो ये जो है जुल्म सह के अगर हमारे गुनाहों का कफारा अदा हो जाता है तो फिर अगली मंजिल आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो है वो कौम पूरी जो है वो इन्होंने पाक फ़ौज को रखा हुआ और इनके जर्नलों को ख़ास तौर पर पाला हुआ। बाबा ये कहते पाला तो किसी और चीज़ों को जाता है, मगर नहीं, वो और चीज़ें वैसी तकरीबन आप कहने के इनको भी पाला हुआ। हाँ, और ये वैसे पालना भी क्या है, अब वो इतने पल गए हैं कि अब वो उनको ज़रूरत ही नहीं रही है कि वो हमसे जो है ना डिमांड करें कि हमें पालो। वो उन्होंने खुद अपना सिस्टम बना लिया है। दूध की फैक्ट्रियाँ उनकी हैं, घी वो बनाते हैं, मक्खन वो बना के कौम को बेचते हैं। हाँ जी, आटा, दाल, दलिया, चावल, कर्नल के चावल, प्लाट, कॉर्नर प्लाट, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्मगलिंग, हाँ जी, और बाकी धंधे जितने भी हैं गैर कानूनी, वो सारे वो करते हैं। वो उधर से भी कमा रहे हैं और अभी भी सूबों से हिस्सा मांगते हैं कि भाई हमारा काम थोड़ा सा चल नहीं रहा, इसलिए हमें सूबों से निकाल के भी हिस्सा दो, भत्ता दो। मेरा मतलब हिस्सा नहीं, भत्ता। तो वहाँ से भी भत्ता वगैरह वो लेते हैं। तो ये वो हमारे हक़ में है। हमें इसलिए अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत है कि हमें जो है ना वो गुनाहों का कफ़ारा जो है वो यहीं पर वसूल कर लेती है। अब जो है वो पाक फ़ौज सोच रही है कि कश्मीर में बहुत गुनाहगार है, कश्मीर भर गया है गुनाहगारों से। वहाँ पर जो सुबह शाम गुनाहगार बाहर इकट्ठे होकर अपना हक मांग रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ये इतने गुनाहगार एक ही जगह इकट्ठे हैं, पहले तो हमें ढूंढना पड़ता कि जाओ, जाके ढूंढो, जाके डाले भेजो, गुनाहगारों को उठाओ, उनको सज़ा दो इसी दुनिया में। तो उन्होंने कहा अब सारे गुनाहगार एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने फिर इकट्ठी पाक फ़ौज के ट्रुप्स भेज दिए उधर जनाब। हाँ जी, बुल्ले नहीं बुल्ले। उन्होंने कहा लो जी, ये हमारी ईद हो गई है, हमें भागना नहीं पड़ेगा, एक सारे गुनाहगार इकट्ठे हैं, जाओ और जाके वो कर दो जो कुछ तुमने 71 में किया था। हाँ जी, बिल्कुल बांग्लादेश वाला साल जो है वो हमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, वो हम तो पहले पढ़ते थे ना यार कि वो देखे वो बांग्लादेश में क्या हो गया यार,
وہ دیکھیں وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، ہمیں پھر بھی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یار یہ کیسے، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے. میں بھی ان میں سے ایک تھا کہ انکاری تھا، پروپیگنڈا کیا ہماری پاک فوج کے خلاف، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ نہیں. حمود الرحمان ایک بڑا 2 نمبر آدمی سسٹم. لیکن وہ جو ہے پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا. کیسے دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ بنگلہ دیش میں تو وہ اپنے مشرقی پاکستان ہوتا تھا، تو وہ مجیب جو ہے وہ الیکشن سویپ کر گیا، وہ الیکشن جیت گیا. اور پھر انہوں نے ڈاکہ وہاں پہ یحییٰ خان تھا اس وقت کا، ہر وقت کا ایک یحییٰ خان ہوتا ہے. ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ جو جرنیل اوپر آ کے بیٹھتا ہے وہ یحییٰ بن جاتا ہے. اور یہاں پر مجھے بات پھر یاد آ گئی عمران احمد خان نیازی کی. عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ اس دور کا یحییٰ خان ہے، اور دیکھنے سچ ثابت نہیں ہو گیا یار. مرشد، اس لیے میں کہتا ہوں مرشد عمران احمد خان نیازی اللہ کا ولی ہے. یقین کریں اسے پہلے نظر آ جاتا ہے یہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں تھا کہ یہ یحییٰ خان، اور وہ وہی کر رہا ہے جو یحییٰ خان نے وہاں کیا. اور وہاں ہم دیکھتے تھے کہ بھائی یہ میرا مطلب اس کا مینڈیٹ چوری کر لیا یار، یہ وہ سارا کچھ، اور کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا، قوم نکلی 8 فروری کو ووٹ ڈالے، اور جناب ووٹوں میں سے ڈبوں میں سے کیا نکلا؟ چور لٹیرے فارن سے پہلے چور لٹیرے، اس کے ابو، اس کا چاچو، ایک ہی خاندان، زرداری خاندان، یہ سب 2 نمبر جعلی مینڈیٹ لوٹ کے کر دیا. وہ قدر نہیں، ہم نہیں مانتے بھی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہمارا بھلا ہو. اب آپ کہیں گے یار اس میں کیا بھلا ہو سکتا؟ بھائی اس میں بھلا یہ ہے کہ دیکھیں وہ اگر یہ آ جاتے، عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ مل جاتا، آئین قانون بحال ہو جاتا، تو پھر شاید ہم لوگ اور گناہ کرتے، اور اس گناہوں کا کفارہ پھر زیادہ آنا تھا. اس لیے انہوں نے کہا ان کو گناہوں سے روکو، فارغ کرو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف باہر نکلے، پرامن لوگ تھے، احتجاج کے لیے باہر نکلے. انہوں نے وہاں بھی ایسے ہی فوجیں بھیجی جیسے انہوں نے پاک فوج یہاں بھیجی ہے کشمیر میں، جیسے انہوں نے پاک فوج پچھلے 25 سال سے بھیجی ہوئی ہے بلوچستان میں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے وہاں پر ہم امن قائم کر دیں گے. بھائی میرا مطلب ہے کہ 40 سال سے امن قائم نہیں ہو سکا وہاں پر، خاص طور سے 30-35 سال سے تو بالکل ہی نہیں ہو سکا. آپ اس میں گھسے ہوئے ہیں شروع سے بلوچستان میں. آج بلوچستان کا حال دیکھ لیں اٹھا کے، وہاں پر وہ دندناتے پھر رہے ہیں BLA، وہ بریجز توڑ رہے ہیں، مشینری استعمال کر رہے ہیں. کیا میں کہوں یار، یقین کریں، یقین ہی نہیں آتا. وہ فوٹیجز دیکھ کے، وہ تھانے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں میں وہ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم ہی اتنا کیا. ان کو تھا کہ یار یہ اتنے گناہ گار لوگ ہیں، یہ ان کو صفایا کرو ان کا. وہ وہاں پر بھی 20 سال سے صفایا کر رہے ہیں، 25 سال سے، لیکن وہ عوام پھر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور دیکھ لیں آج وہاں پر وہ جو ایک SHO کی مار تھی، ہاں جی، وہ پورا کا پورا ان کے حوالے ہے. اب پاک فوج ہمیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی. بابا جی کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ وہاں پر پاک فوج کے گناہ زیادہ ہیں، اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کفارہ ادا کریں. اب ان کے زیادہ ہو گئے ہیں گناہ، جتنا انہوں نے ظلم تربیت وہاں کیا ہے، تو اس لیے یہ وہاں سے بھاگ کے ابھی کشمیر میں گھس رہے. ابھی کہہ رہے کہ نہیں وہ ہمارا کام، یہ کشمیر میں گناہ گار زیادہ ہیں، یہاں پر ہم گھس رہے. تو وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ سب نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، اپنا ہمارے سامنے یہاں پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا بغیرتی بے شرمی یہاں پر چل رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بھئی یہ وہ دور نہیں ہے، 71 نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے اپنے 90,000 پینٹیں چھوڑ کے جو بھاگے تھے. میرا مطلب ہے کہ وہ بابا جی کہہ رہے پینٹیں گندی ہوں گی. میں کہا ہاں جی، پینٹوں کے ساتھ یہ بھی گندے سن، جو ان پینٹوں میں تھے وہ بھی گندے، غلیظ اور ظالم تھے. ہاں، وہ اپنی پینٹیں اتار کے وہ بھاگے، اور اس کے بعد سب مٹی ڈال دی، اور واپس آ کے بھی ہیرو. ہاں جی، 90,000 پینٹیں چھوڑ کے آ کے بھی ہیرو. واہ بلے بلے. بھئی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں میں اویئرنیس بہت ہے. اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ عمران خان نے بیچ چراہے ان کو کھڑا کر کے ان کی تنبی ایسے کر کے نیچے کر دی، ٹھپ کر کے بالکل ننگا. اس لیے ان کو عمران خان بھی بہت غصہ ہے کہ یار یہ کیا بندہ ہے یار. آج تک ہم وہ لوگ جو ہے وہ ہمارا وہ
جو اندر والا سسٹم ہے نہیں دیکھ سکتے. بابا جی کہتے ہیں اندر والا کیا سسٹم؟ میں بابا جی یہ بھی 2 سم والا موبائل ہے بھی سسٹم، جو سسٹم 2 سم والے موبائل میں ہوتا ہے، ان کے پاس بھی وہی سسٹم. بابا جی کہتے ہیں ان کا کیا؟ میں بابا جی ان کے پاس بھی اپنا کیپیسٹی ہے، ایک امریکہ کی سیم، ایک چائنا کی 2 سم، اپنا کچھ نہیں ہے اس میں، کوئی بے وطنی والا کام 2 ہیں، یا چائنا یا یہ. ہاں، اور چائنا سے اتنا کچھ ملتا نہیں ہے ڈالر سکتا، وہ جہاں سے ملتے ہیں تو وہ امریکی سم انہوں نے ایکٹیویٹ کی ہوتی ہے ہمیشہ. تو وہی صاحب، وہ عمران خان نے بالکل وہ اتار کے نا ان کی تنبیہ دکھا دیا قوم کو، یہ دیکھ لو یہ ہے ان کا. اور ان کو غصہ بھی پڑا کہ یار یہ دیکھو ہمارے سے کیا کر دیا. تو اس لیے یہ اور ظلم و جبر جو ہے وہ ہم نے ہوتا دیکھا. لیکن اب ان کے ظلم و جبر سے کشمیری جو ہیں وہ نہیں جھک رہے. ہاں، وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب باہر ہیں، سب باہر ہیں. سلام ہے ویسے کشمیریوں کو کہ بھئی دیکھیں، پنجابی تو ڈر گئے تھے، پاکستان والے تو ڈر گئے تھے، 9 مئی کے بعد ڈر گئے تھے، پھر 26 نومبر کے بعد تو انہوں نے بالکل صفائی کر دیا. اور جو کسر تھوڑی بہت تھی باقی، انہوں نے مرید کا کر کے آپ کو دکھایا کہ دیکھیں آپ جب بھی نکلیں گے ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ لیں آپ کب نکلنا ہمیں بتائیں، ہم نے یہی کرنا ہے. تو وہ پاکستانی تو ڈر گئے، وہ تو بیٹھ کے کہ بھائی یہ تو بالکل پاگل ہی ہو گئے ہیں، تو گولیاں ہی مار رہے ہیں سیدھی. وہی کام انہوں نے کشمیر میں بھی کیا کہ یہ بھی ڈر جائیں گے. لیکن وہ کشمیری قوم ہے، ان کی رگوں میں جد و جہد دوڑ رہی ہے بھائی. وہ باہر کھڑے ہیں ابھی بھی، وہ سراپا احتجاج ہے. وہ کہتے ہیں ہم گیو اپ نہیں کرنے والے بھائی. ان کی عورتیں، بچے، بزرگ سب باہر نکلے ہوئے ہیں، پورا کشمیر بند ہے. یہاں تک کہ وہاں پر یزیدیت قائم کی گئی، پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا جو ہے وہ نہیں جانے دیا وہاں پر. لیکن وہ نہیں جھکے. جب سارے ہتھ کنڈے آزما کے دیکھ لیے کچھ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے یہ فرشتے اتارے ہیں اپنے، ہاں، بندوقوں والے. انہوں نے کہا جاؤ بھی یہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی جانیں قبض کرو. یقین کرے، اللہ معاف کرے، یہ ظلم ہے. لیکن میں آپ کو ذرا لائٹر انداز میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جائیں گے کہ بھئی میری مراد کیا ہے کہنے کی. یہ جو بغیرتی بے شرمی اب ظلم وہاں ہونے جا رہا ہے، یہاں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے کسی کو. جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ یہ نہ ہو بعد میں صرف وہ ظلم کی جو داستانیں سنائی جائیں تو صرف ظالم کی ہی آواز ہو. یہ نہ پتہ لگے کہ بھئی وہاں پر کوئی اور بھی آوازیں تھیں، کیا وہاں پر کوئی حق سچ بول بھی رہا. ان آوازوں میں اپنی آواز کو شامل کرنا ضروری ہے. جی ہاں، تاکہ روز قیامت بھی یہ گواہی ہو سکے کہ بھئی ہم نے اس ظلم، اس جبر کے خلاف آواز حق بلند کی. جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اس ظلم کے خلاف، اور وہ ہم ضرور اٹھائیں گے. آپ اٹھا سکتے ہیں، ضرور اٹھائیے، کیونکہ یہ گندگی، یہ غلاظت جو ہے اب سرایت کر گئی ہے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان کا نظام جو ہے وہ یرغمال ہو چکا ہے. انہوں نے ہر چیز یہاں پر آپ سے چھین لی ہے. آپ کے حقوق تو چھینے ہی چھینے تھے، آپ سے انصاف بھی چھین لیا ہے، آپ سے روزگار بھی چھین لیا ہے، آپ سے آپ کا علاج بھی چھین لیا ہے، آپ سے آپ کا گھر بار، روٹی کا سارا کچھ انہوں نے چھین لیا. مہنگائی اتنی کر کے رکھ دی ہے کہ غریب کا زندہ رہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوا جاتا ہے. اس لیے اب میرا خیال ہے کہ اس جو خلق خدا ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک بھیڑ بکریوں اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح آپ جو ہے ایک ایک کر کے ایسے ہی کمیونٹی، ایک کمیونٹی، دوسری کمیونٹی، ایک شہر، دوسرا شہر، ایک صوبہ، دوسرا صوبہ، ایک ایک کر کے کیسے گھٹ گھٹ کے مرتے رہیں گے. اس لیے سب اکٹھے مل کے باہر آنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ پورا من احتجاج ہی کر سکتے ہیں، وہی ہمارا رائٹ ہے، وہی کر سکتے ہیں. وہ آپ باہر آئیں اور وہ کریں. ادروائز جو ہے یہ سسٹم جو چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا. یا پھر بابا جی فرماتے ہیں کہ بھی زیادہ دیر نہیں ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ ملک غرق ہوا، جتنی تیزی سے بابا جی کہتے ہیں یہ گناہ گاروں کا ملک جو ہے، میں بابا جی سارے گناہ گار تو نہیں ہیں. بابا جی کہتے ہیں پتر جس حساب سے ہم پہ تشدد ہو رہا ہے، جس حساب سے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، جس حساب سے ہمیں مارا جا رہا ہے، اب تو یقین ہونے لگا ہے کہ بھئی بہت بڑی تعداد میں گناہ گار لوگ ہیں ہم. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ یار ان میں کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں ہے جو کہہ دے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یار یہ نہ کرو. میں بابا جی نہیں ایک بھی نہیں ہے.
ना बाबा जी कौन रिस्क लेगा। देखें अगर किसी के दिल में होगी वो कहेगा कि यार मैं पागल, तो अपना कॉर्नर प्लाट मुझे छोड़ना पड़ेगा, नौकरी से मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, वजीफे जो लगे हुए हैं मुफ्त के वो भी देने पड़ेंगे, जो स्मगलिंग से भत्ता मिलता है इधर उधर वो भी देना पड़ेगा। भाई ये रिस्क कोई नहीं ले सकता। हाँ वो कोई एक भी नहीं है। मैं कहा, बाबा जी हाँ सब के सब जालिम हैं, और जालिमों ने मिल के प्रोग्राम बना लिया है कि हमने गुनाहगार कोई नहीं छोड़ना मुल्क में, सारे गुनाहगार हमने खत्म करने हैं। बाबा जी आप बस अपनी बारी का इंतजार करें।